बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान राजा शफाकत। नाज़रीन, अदालत न्यूज स्टूडियो में रोजाना की बुनियाद पर लाइव प्रोग्राम में हम किसी न किसी शख्सियत को यहां दावत देते हैं और इलेक्शन 2021 के सिलसिले में हम रोजाना सियासी मौजू पे या समाजी मामलात पे बात होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक शख्सियत जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर से है और इलेक्शन 2021 जैसा कि चंद माह बाकी हैं, इस हवाले से बात करेंगे कि जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पे ये इसको किस नजर से देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मीरपुर आजाद कश्मीर कमर चौधरी साहब। इनसे बात करेंगे आज के जो तलख सवालात हैं उनका सामना करेंगे कमर चौधरी जी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, हरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, इलेक्शन 2021 को चंद माह बाकी हैं तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है इस वक्त। तमाम पार्टीज अपने अपने जो 5 साल नजर भी नहीं आए वो भी इस वक्त 3-4 माह में जो है वो बहुत ज्यादा मंजर आम पर है। आपका सियासत तल्लक बचपन से आई या लड़कपन में आकर ही आगाज किया? सबसे पहले तो मैं अदालत न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी शहबाज मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम आपकी। डे 1 से जो मेरी सियासत है उसको आपने कवरेज दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अदालत न्यूज को मजीद तरक्कियां नसीब करे। सियासत मुझे जो है ना ये इमरान खान ने सिखाई। ठीक है, मैं उसके नजरिए, उसके विजन, उसके मंशूर जो हमारा PTI का बड़ा मुतासर हुआ। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, मैं अपनी फैमिली से आपके आइडियल इमरान खान उनको देख के मैं मुतासर हुआ और तहरीक इंसाफ को मैंने ज्वाइन। बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ का इंतखाब क्यों किया? और भी जमातें थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लबैक, बहुत सारी जमातें और भी, तो तहरीक इंसाफ का इंतखाब क्यों? देखिए जी कि जो हमारा सियासी कल्चर पहले है ना उसको एक गंद समझा जाता था। ठीक है, अच्छे लोग सियासत से दूर थे और बहुत कम जो है वो लोग वोट डालने के लिए जाते थे पोलिंग डे। लेकिन PTI को ये क्रेडिट जाता है कि अच्छे लोग PTI में आए और उन्होंने वोट पोल किए और इमरान खान को उन्होंने वोट और सपोर्ट किया, इसलिए कि पाकिस्तान जो है जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसकी तकमील हो सके, ये कायदे आजम और इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बन सके। इसलिए हमने इमरान खान को जो है ना वो पसंद किया, चॉइस किया और उसके साथ चल रहे। आपने तकरीबन 10-11 साल 12 साल हो गए तकरीबन आपको सियासत में आए हुए। आपने मीरपुर में जब ये तहरीक शुरू की, आपके साथ यूथ ने आपका बहुत साथ दिया, आपने बहुत जलसे जुलूस किए, बहुत सारे ख्वाब भी देखे आपने तब्दीली के। तो अभी इस वक्त कुछ आपके ख्वाब जो है वो अधूरे हैं, ज्यादातर ख्वाब आपके अधूरे रह गए, उसकी क्या वजह? राय साहब, हमारे सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि अगर कोई पुलिस वाले का बच्चा है ना तो वो आगे नस्ल दर नस्ल वो महकमे में भर्ती होगा। ये बड़ा जो है ना एक मैं समझता हूँ कि इस माशरे के लिए एक दीमक की तरह इस सिस्टम को खा गया है। ये सारा सिस्टम अभी तक मौजूद है और इसको मैं कहता हूँ कि सही डायरेक्शन पे जाने के लिए काफी टाइम की जरूरत है और हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई जाती मफादात नहीं है हमारा पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की अवाम के लिए सारी स्ट्रगल है और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूरे उम्मीद हूँ इंशाल्लाह हम इसमें जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम जैसे नजरियाती लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये जो सिस्टम हमारा है, आप पब्लिक सिस्टम से रिलेटेड हैं, आप सारी चीजों को मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। हर रोज आपके साथ वाकयात उनको कवरेज करते हैं, तो ज्यादा फॉल्ट्स हैं सिस्टम के अंदर, इसको दूर होने के लिए टाइम चाहिए और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। मरकज में जमात से राब्ते भी आपके यकीनन हैं और नजरियाती कारकुन हैं आप जी PTI के। जी, इसके बावजूद भी आप नजरअंदाज क्यों हुए? 2016 का इलेक्शन बनी गाला में इमरान खान मेरे साथ बैठा था, 6 लोग थे हमने, और वहां ये 2016 के इलेक्शन के हवाले से हमारा एक प्रोटेस्ट था कि नजरियाती लोग जो हैं वो किसी भी सियासी जमात का असासा होते हैं, ऐसे बिल्कुल उनको जो है ना असल असासा होते ही नजरियाती लोग हैं। बाकी मफादात के तो हर 5 साल बाद पार्टियां बदलते रहते हैं लोग। बिल्कुल यही बात। नजरियाती कारकुनों की बड़ी अहमियत होती है। तो हमने इमरान खान को कहा कि आप हमारे लीडर हैं तो आप रिस्पेक्ट दें, लोगों को रिस्पेक्ट दें जो मुखलस नजरियाती लोग हैं। तो 2016 में इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन करीब है और बैरिस्टर सुल्तान कह रहा है कि हम 22 से 25 सीटें जो है निकालेंगे।
अच्छा, ठीक है, 2016 के इलेक्शन तो में। हमने कहा कि अगर वो सीटें निकालेगा तो हम तो 10 कदम उसके साथ आगे चलेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ख्वाब ही है। और वही कुछ हुआ उसके बाद आपने देख लिया 2016 में पूरे आजाद कश्मीर से हम कोई सीट ना जी सके, और इवन के बैरिस्टर सुल्तान अपनी आबाई सीट भी आ गया। उसकी वजह यही थी कि जो तंजीम साजी हुई वहां नजरियाती लोगों को इग्नोर किया गया। हम तो इमरान खान के पास वोट उनके लिए तो नहीं जाते ना, हम तो उसे लीडर समझ के जाते हैं उसके पास, तो हमारा तो टारगेट वही है। बैरिस्टर सुल्तान की पीटीआई में एंट्री, जी जी, और आप जो लोग जितनी मेहनत आप लोगों ने की, आपका बैकफुट पे चले जाना, इसकी क्या वजह? बैरिस्टर सुल्तान ने जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो है ना ज्वाइन किया तो हमें बड़ा सियासी दचका लगा। ठीक है, बेशुमार जो लोग थे जो हमें पसंद करते थे कि ये नए चेहरे हैं, तब्दीली वाली चेहरे हैं, उन्होंने हमसे माजरत कर ली कि चौधरी साहब ये तो वही कुछ हो रहा है, ये तो वही कुछ हो रहा है, आप जो कह रहे हैं उसके तो ये मुताबिक चीजें नहीं है। हर आदमी सब्र भी नहीं कर सकता ना, ये बात है। हम तो नजरियाती वर्कर थे, हमने तो इस चीज का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमें नुकसान हुआ सियासी तौर पे, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, हमारे वोट बैंक को नुकसान हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जिले सदर थे जी जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मीरपुर के, जी जी। ठीक है। इसके मतलब पार्टी के लिए आपकी खिदमात भी थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब आपको नजरअंदाज किया गया तो आपने बगावत क्यों नहीं की फिर? बात यह है कि मेरे यहाँ सियासत में जो मकसद है ये मेरी जात का ताल्लुक नहीं है। मैं रब की रजा के लिए काम कर रहा हूँ, आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ। जो मुझे लोग जाती तौर पे जानते हैं वो इस मेरी बात से एग्री होंगे। तो मैं तो कभी नाउम्मीद हुआ ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं रब की रजा की खातिर कर रहा हूँ। मैं ना लोगों से डरता हूँ, ना किसी थ्रेट से डरता हूँ। जो हक और सच की बात है वो तो मैं करता रहूंगा, सच्ची बात ये है। तो मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं हुआ, इंशाल्लाह मैं पुरुम्मीद हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये सियासत कम ज़र्फ और कमजोर लोगों और बुज़दिल लोगों का खेल नहीं। पीटीआई में पसंद नापसंद का है माहौल, या जो जिसकी जेब भारी होगी या जो माली तौर पर मजबूत होगा उसको आगे लाया जाएगा, जो कमजोर लोग हैं उनको पीछे कर दिया जाए, ऐसी सूरत हाल है पीटीआई में भी? आप तो अंदर मैंने है बहुत पार्टी। ज्यादा एहतजाज किया इसके ऊपर कि ये जो मफादाती लोग हैं, लोटे टाइप लोग हैं, ये हमारे पीटीआई के जो सियासी तौर पे इसको नुकसान उठाएंगे। और वही हुआ। आज देख लें कि बिल्कुल ये बात है, पैसे का इस्तेमाल होता है, इसमें कोई जो है ना वो दोहराए वाली बात नहीं है। वो मैं कबूल करता हूँ कि पीटीआई के अंदर भी उर्दू के सिलसिले में ये चीजें सामने आई। टिकट के मसले पर शेख रशीद की एक 2016 में वीडियो आई, और रशीद की 2020 में आई, जीबी में इलेक्शन हुए। तो कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। वो दोनों हजरात हमारे साथ चलते हैं, इमरान खान को वो लाइक करते हैं जैसे हम लाइक करते हैं, वो हर जगह हमारा डिफेंड करते हैं। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो किसी सबूत के तौर पे उन्होंने कहा ना, उनकी वीडियोस मौजूद है, तो ये फास्ट दूर होने चाहिए। इसीलिए मैंने जब ये पार्लिमानी बोर्ड बना तो मैंने बहुत जोर दिया कि इमरान खान खुद इसको जो है ना वो चेयर करे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात सुनेगी। और अब इमरान खान जो है ना वो आजाद कश्मीर के जो पार्लिमानी बोर्ड जो उसने बनाया, नजरसानी का खुद चेयरमैन है, वो फैसले करेगा। आप जिले सदर बने यूथ के बलबूते पर, जो यूथ आपके साथ थी, क्या आज भी वो लोग आपके साथ हैं? मैं अपने आप को इस लिहाज से राजा साहब बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज भी मैं शायद कुछ लोगों को ना जानता हूँ, वो लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझे कई दावतों पे बुलाते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ रेडियो में रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग आज भी हमारे साथ हैं, वो वोट बैंक आज भी हमारे साथ है। क्योंकि पीटीआई का जो इब्तदाई दौर था बीरपुर के अंदर, उस दौर में जो पीटीआई को जिन लोगों ने पसंद किया वो किसी और जमात को पसंद नहीं थे करते, वो इसको गंद और कल्चर को, सिस्टम को खराब समझते थे, लेकिन उन्होंने पीटीआई को पसंद किया। वो वोट बैंक अब भी वही है, वो कहीं नहीं क्या। सिर्फ ये है कि हो सकता है उनमें से कुछ लोग वक्त का इंतजार कर रहे हूं कि हमारे जो है, जिस तरह का हमारा माइंड सेट है उसके मुताबिक लोग आए, हम उनको सपोर्ट करें। कमर चौधरी, मुसद्दक खान और कई नाम ऐसे बड़े नाम थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियों में शामिल है, आजाद कश्मीर की। तो बहुत अरसा हो गया हम देख रहे हैं कि वो तमाम लोग जो है जिन्होंने पीटीआई को यहाँ एक नाम दिया, आज उनका अपना नाम बहुत कम नजर आता है। इसकी क्या वजह है? मुसद्दक खान का नाम भी काबिल जिक्र है। मुसद्दक खान जो है ये हमारा पहला चीफ ऑर्गेनाइजर आजाद कश्मीर के, ऐसे ही 2012 में जो इमरान खान यहाँ बीरपुर में तशरीफ लाए थे उस वक्त भी चीफ ऑर्गेनाइजर था। बात यह है कि सियासत एक स्ट्रगल का नाम है और इसके लिए सब्र अज़मा, साबित कदमी और वसी जहन और बड़ा दिल वाली बात होती है। ये मंजिलें जो है आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। और मैं तो समझता हूँ कि मेरे जिस्म में जब तक सांस है मैं स्ट्रगल जारी रखूंगा। एटीएम पर कितना यकीन रखते हैं? जो एटीएम का नाम आजकल वो चल रहा है, जिक्र होता है, हर
سیاست میں اے ٹی ایم کا بڑا عمل دخل ہے، کتنا یقین رکھتے ہیں اے ٹی ایم پہ؟ کیا آپ کی اے ٹی ایم کمزور تھی، اس وجہ سے شاید آپ اگنور ہوئے یا کوئی اور وجہ؟ بات یہ ہے کہ جی میں تو نہ تو اے ٹی ایم کو دیکھ کر سیاست میں آیا اور نہ میرے پاس اتنے پیسے تھے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے رب کی رضا کی خاطر اس پہ یقین کر کے کام کیا اور لوگوں کو کام کر کے دکھایا۔ پیسہ جو ہے نا، اس کو ہم نے ضرورت بنا لیا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، جہاں کہیں بھی جس ادارے میں بھی آپ جائیں گے اے ٹی ایم کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا، لیکن سچائی کی ایک اپنی ویلیو، ایک اپنی طاقت ہے، اور میں اس سچائی کی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو سب الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا؟ بالکل رکھتا ہوں، بالکل۔ اگر الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے تو کیا باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے یا ابھی باقی ہے؟ دیکھیں جی، میرا جس طرح باقی ورکرز ہیں، نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے سیاست میں آنے کا، اسمبلیوں میں جانا سب کا حق ہے، الیکشن لڑنا سب کا حق ہے۔ میں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں الیکشن میں ضرور جاؤں گا، موقع کی مناسبت سے جب میں دیکھوں گا کہ میرے ذہن کے مطابق ماحول ہے تو میں ضرور جو ہے وہ الیکشن میں عوام کے پاس جاؤں گا اور ان کو اپنی کارکردگی، اپنا جو میرے خیالات ہیں، جو میرے نظریات ہیں، ان کے سامنے رکھوں گا۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں کون سے سیاستدان کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ پارٹی سے ہٹ کر، پارٹی کا ہو یا دوسری پارٹی کا، تیسری پارٹی کا ہو، کس سیاستدان کو زیادہ پسند کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میرا کوئی سیاسی تجربہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو اتنا زیادہ فالو کیا ہو یا کسی کے بارے میں اتنا ریڈ کیا ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں عمران خان کے نظریے کی وجہ سے اور اس کاز کی وجہ سے میں نے اس کو لیڈر سمجھ کر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، تو میرے جو ناقص ہے علم، اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ سردار ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بڑی شخصیت ہے آزاد کشمیر کے لیے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین ساتھی ہے۔ سردار تنویر الیاس، ان کی آزاد کشمیر کی سیاست میں انٹری اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ، کیا یہ جو ان کی انٹری ہے وہ کیا تبدیلی لائے گی؟ کیا جو ہے آپ سمجھتے ہیں جو آنے والا دنوں میں کیا مستقبل ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ملے گا سردار تنویر الیاس کی انٹری سے، یا خدا نخواستہ نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بیرسٹر سلطان کو آن کیا عمران خان نے، سردار تنویر الیاس کو آن کیا عمران خان نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سردار تنویر الیاس کو ویلکم کیا کیونکہ عمران خان نے اس کو آن کیا ہے، تو ہمارا لیڈر تو عمران خان ہے۔ تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ ابھی سیاست میں نئے ہیں، بزنس مین آدمی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر وہ سیاسی ہو جائیں تو کافی سارے حالات ان کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں، اور ایسی شخصیات کو آزاد کشمیر میں ضرورت ہے، جو لوگ جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، اگر ان کے وسائل کشمیریوں کے لیے مختص ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ سردار تنویر الیاس سے مجھے توقعات ہیں، جس طرح کی وہ ڈائلاگ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ دلیر آدمی ہے، اگر وہ شخصیت بھی اس کی اسی طرح ہے تو جو ہے نا ایسی شخصیت کو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں ایسی لیڈرشپ کو ضرورت ہے ہماری کہ جو دلیرانہ طور پہ اپنا موقع پیش کر سکے۔ سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان، آپ دونوں میں سے کس شخصیت کو پسند کرتے ہیں؟ میں سردار تنویر الیاس کو پسند کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں بیرسٹر سلطان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ پیریڈ کاٹا ہے۔ آپ کو پتا ہماری تبدیلی کی جماعت ہے، بالکل ایسے نیا چہرہ سامنے اگر آیا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہتر کرے گا۔ آزاد کشمیر جو تحریک انصاف آزاد کشمیر کی مرکزی قیادت میں بھی اختلافات سننے کو ملتے ہیں، جی جی، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پارٹی کو آنے والے الیکشن میں پارٹی کو نقصان ہوگا، یا کوئی الیکشن سے پہلے کچھ مصلحت کے تحت کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کے اندر مخصوص گروپ کی شکل میں چلایا گیا، ٹھیک ہے، اس کو جماعت کی شکل میں نہیں چلایا گیا۔ میں نے 12 دفعہ میڈیا کے اندر اس پہ آواز اٹھائی اور لیڈرشپ کو بھی کہا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ گروپنگ نہیں کرتا، مخصوص برادری کے لیے وہ پارٹی نہیں چلاتا، ٹھیک ہے۔ تو بیرسٹر سلطان کا ریکارڈ آپ کے سامنے آیا ہے، وہ مختلف جماعتوں سے آیا اس نے، اور اس نے مخصوص گروپ کی شکل میں اس کو جماعت کو ہماری تحریک انصاف بڑا خون پسینہ دے کے ہم نے یہ پودا لگایا، اور آج دیکھ لیں کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں ریٹیں کہاں سے گرے اور شامل ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں آزاد کشمیر لیڈرشپ کی یہ نیلی ہے، یہ فیل ہو گئے ہیں نا، کہ ان کے پاس ابھی تک کینڈیڈیٹ کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں انہوں نے ورک کیا۔ ہم جیسے لوگ اگر آج بھی اگر کام کرتے ہیں تو ایک سال کے اندر ہم پورے آزاد کشمیر کے اندر خود پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کھڑے کر سکتے ہیں۔
بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کا امیدوار یا تو بہت کمزور ہے تو یا تو بالکل ابھی سمجھ لیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو جہاں پر بالکل کمزور امیدوار ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی تک آپ کی قیادت نے وہاں پر تیاری کیوں نہیں کی؟ کچھ حلقے ایسے ہیں آپ کو بھی بہتر پتا ہے. دیکھیے جی، میں نے پہلے عرض کیا رائے صاحب کہ گروپ کی شکل میں انہوں نے جماعت کو چلایا ہے نا. اگر ورکرز کو ساتھ لے کے چلتے اور گراس روٹس لیول پہ اس کو جماعت کو مضبوط کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے. آج تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک حلقے میں جاتے ہیں، آپ کا ایک آدمی ہے پسند کا، آپ اسی کے پاس ٹھہرتے ہیں، اسی سے آپ بات کرتے ہیں، اسی کے تھرو آپ ڈیل کرتے ہیں. جو نظریاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس سے رابطے بھی نہیں کرتے آپ لوگ، تو وہ تو اس لیے تو نہیں تحریک انصاف کے اندر ہے. وہ تو عزت کے لیے آئے ہیں، رسپیکٹ کے لیے آئے ہیں. تو اگر ان کو نہیں ملے گی تو وہ تو نہیں آپ کے پاس جائیں گے. مسلم کانفرنس جو کہ ان دنوں بہت اچھی پوزیشن پہ جا رہی ہے، مسلم کانفرنس، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کا اتحاد دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ جب کسی جماعت سے اتحاد کرتے ہیں نا تو آپ کے نظریے کو بہت نقصان پہنچتا ہے. مسلم کانفرنس کی ہسٹری آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے کمپرومائز کیا، اتحاد کیا اور بے شمار سیٹوں کے اوپر انہوں نے کمزور کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے کیے الیکشنز کے اندر. آج ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے. میں اس حق میں ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تنہا الیکشن لڑے اور اپنے نظریے کو مضبوط کرے، اپنے کاز کو مضبوط کرے اور لوگوں کو ڈلیور کرنے کے لیے وہ ہے نا وہ پالیسیز لے کے آئے. موجودہ گورنمنٹ کے تقریباً 4.5 سال ہونے کو ہے، کیا سمجھتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کی کارکردگی؟ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، میرٹ کی بالادستی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کے جو مظلوم ان لوگوں کے کام ہوں گے بہت سارے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے کچھ ڈیلیور کیا ہے؟ دیکھیں جی، 2.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے عمران خان کو اقتدار میں آئے. ابھی آپ نے سینٹ کا الیکشن دیکھا، اس کے بعد حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ جو لوگ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا نسل در نسل مختلف محکموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک مشن کے طور پہ کام کرتے ہیں. بد نصیبی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے مختلف اداروں کے اندر بندے بھرتی کرتی ہے اور پھر ان سے وہ اپنے مقاصد لیتی ہے مختلف الیکشن کی صورت میں کسی اور مقاصد میں. وہ ابھی تک رکاوٹ ہے اس سسٹم کے اندر. عمران خان پوری جدوجہد کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ کس طرح لڑ رہا ہے اس سسٹم کے اندر. کتنی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے. اب جو ہے وہ تو سب چٹا کٹا سامنے آ گیا. ایسے ہی ہے. تو عام تحریک انصاف کا جو ریئل ورکر ہے، نظریاتی آدمی ہے، وہ تو اپنی پارٹی کے دیکھتا ہے کہ اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کے خلاف بھی وہ آواز اٹھاتا ہے. یہ کریڈٹ صرف تحریک انصاف کو جاتا ہے. میری آپ نے بے شمار پوسٹیں دیکھی ہوں گی اپنے لوگوں کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ہمارے تحریک انصاف کو کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور جس کا احساس آج عمران خان کو ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ جو ایسے ہیں تحریک انصاف کے اندر مفاداتی اور لوٹے آدمی، آج وہ بک رہے ہیں جگہ جگہ. اس کا نقصان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، ویژن کو ہو رہا ہے، منشور کو، کاز کو ہو رہا ہے، عمران خان کو ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ غلطیوں کا ازالہ ہوگا آزاد کشمیر کے اندر. آمدہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اگر واضح اکثریت لے جاتی ہے، وزیر اعظم کی کرسی پہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بیرسٹر سلطان، سردار تنویر الیاس یا کوئی تیسرا بندہ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے جی، تھرڈ آپشن بڑا مضبوط ہے. عمران خان جو ہے اس کے فیصلے آپ نے دیکھ لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تھرڈ آدمی آ جائے اور کسی کو یقین بھی نہ ہو اس شخصیت کے بارے میں اور وہ وزیر اعظم. کیونکہ پاکستان میں ہم نے یہ جو تبدیلی دیکھی ہے، ایک بڑی تبدیلی ہم نے یہ دیکھی ہے کہ عمران خان نے ہر اس شخص کو کرسی سے اٹھا دیا ہے جس نے کام صحیح نہیں کیا، یا اگر ان کو ڈاؤٹ ہوا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کام نہیں کر رہا اور انہوں نے اٹھا دیا. میرے خیال سے پہلی بار ایسے ہوا ہے کسی گورنمنٹ میں کہ وزیر خزانہ کو تبدیل کیا گیا، وزیر داخلہ کو تبدیل کیا گیا اور بہت ساری اس طرح کے جو محکمے تبدیل کیے گئے. اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی ایسا ممکن ہے. دیکھیں جی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تنظیمی سیٹ اپ ہو، ایک مضبوط آدمی ہو اور اس کو تنظیمی سیٹ اپ سے آؤٹ کیا جائے. یہ تو گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ میں سٹنگ منسٹرز کو فارغ اس نے کیا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بڑا دلیر آدمی ہے. ایسا اقدام تو بہت کم لیڈر اٹھاتے ہیں جو اس نے اٹھایا ہے. آپ دیکھ لیں، بے شمار مسائل آپ کے سامنے، وہ خود واچ کرتا ہے. ابھی تو وہ زیادہ سنبھل گیا ہے حالات کی سنگینی کی وجہ سے. سینٹ کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں اس سے عمران خان نے بہت کچھ سیکھا ہے. اپنے اور پرائے کی اس کو پہچان آ گئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اس کی سمجھ میں آ رہی ہیں. انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر
ہم جیسے لوگ موجود ہیں، اتنی آسانی سے تو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو سکتی نا. یہاں کوئی کہے کہ ہم عمران خان کی ووٹ پہ منتخب ہو کے ہم یہاں اسی طرح کرپشن کریں گے، تو میرے خیال میں ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے. چوہے صاحب، اگر الیکشن 2021 تحریک انصاف جیت جاتی ہے، اس کے باوجود بھی نظریاتی کارکن آپ جیسے لوگ پھر بھی نظر انداز ہوتے ہیں، تو پھر کیا لائے عمل ہوگا آپ کا؟ یا پارٹی دل برداشتہ ہو کر چھوڑ دیں گے یا اپنے ڈٹے رہیں گے محاذ پر؟ جی میں محاذ پہ ڈٹا رہوں گا. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں تو کسی سے ڈرنے والا ہے ہی نہیں. میں اپنے کاز، اپنے ویژن، اپنے منشور پہ میں جو ہمیں بتایا گیا ہے پی ٹی آئی کا، میں اس پہ قائم رہوں گا. اور انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہم فالٹ دیکھیں گے گورنمنٹ کے اندر، اگر ہماری گورنمنٹ آزاد کشمیر میں آتی ہے تو سب سے پہلے میں آواز اٹھاؤں گا. اگر وہ کرپشن کرے گا، اگر وہ عوام کے لیے کام نہیں کرے گا، سب سے پہلے میں آواز اٹھاؤں گا اس کے خلاف. آپ میرپور کے رہائشی ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ ہمارے ایم ایل اے ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور سابقہ وزیر چودھری محمد سعید صاحب، ان دونوں نے جو میرپور کے عوام کی خدمت کی ہے، دونوں میں سے کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان تو 35-40 سال ہو گئے ہیں اس کو آزاد کشمیر میں، خاص طور پہ میرپور کے اندر اس کو منتخب ہوتے ہوئے، اسمبلیوں کے اندر جاتے ہوئے. چودھری سعید کو فرسٹ ٹائم چانس ملا. ایک تو وہ بزنس مین آدمی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا رکھ رکھاؤ لوگوں کے ساتھ کافی اچھا ہے، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے. تو میل جول اس کا مختلف تقریبات میں کام کے حوالے سے اس نے کافی سارے اچھے کام بھی کیے جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. میں آج وہ اپنی پارٹی کی محبت میں یا وہ لمیاں کر دوں کہ جی وہ کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں. میں حقیقت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں اور سچ بول رہا ہوں، آپ کو سچ بات کر رہا ہوں کہ چودھری سعید نے کافی سارے کام میرپور کے عوام کے لیے کیے. چوہے صاحب، جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کو متعدد بار اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کارکن کو نظر انداز کیا جاتا ہے پارٹی کی جانب سے، تو دوسری پارٹی کے لوگ یقیناً رابطے کرتے ہیں کہ آ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ رائے صاحب، مجھے بے شمار آفرز کی گئی اور آفرز دینے والے بھی ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ ہٹے گا نہیں. لیکن میرے گھر میں بھی آئی کچھ شخصیات، میرے فون پہ بھی رابطے ہوئے، کافی ساری جگہوں پہ بھی پیغام بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ پہنچائے گئے. لیکن میں نے ان سے معذرت کی. میں نے کہا کہ میری کمٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی. یہ عہدے جو ہیں یہ آنی جانی چیز ہے، انسان کا کردار بڑا ہونا چاہیے. تو میں نے ان چیزوں پہ کبھی توجہ نہیں دی. سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان کے بیچ اختلافات کی خبریں ایک عرصے سے چل رہی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس جو ہے وہ بیرسٹر کو بیک فٹ پہ کر کے خود آگے آنا چاہتا ہے. ان کی اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی پارٹی کے دونوں لوگ. بات یہ ہے کہ تنویر الیاس ڈائریکٹ جا کے عمران خان کے پاس بیٹھ گیا آزاد کشمیر معاملات کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کمزوری ہے بیرسٹر سلطان کی. اگر ہمارے تنظیمی سیٹ اپ کی اتنی ویلیو ہوتی تو عمران خان ساتھ بٹھاتا اس کو بھی اور معاملات ہوتے. اس نے ڈائریکٹ سردار تنویر الیاس کو ڈیل کیا. اور اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوئی جس میں چیف آرگنائزر بھی موجود تھا، کشمیر افیئرز کا منسٹر بھی موجود تھا، تنویر الیاس بھی موجود تھا. ڈائریکٹ آزاد کشمیر کے معاملات پہ انہوں نے ڈسکس کی. تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر جو موجودہ لیڈرشپ ہے، موجودہ تنظیمی سیٹ اپ ہے، اس کا یہ فیلئر ہے کہ وہاں جا کے تنویر الیاس ڈائریکٹ جا کے آزاد کشمیر کے معاملات ڈسکس کرے عمران خان کے ساتھ. اور اس وقت پارٹی کا صدر بھی موجود ہو، باقی بھی تمام سینٹرل اور ڈسٹرکٹ اور ضلع تمام تحصیل کی باڑیاں موجود. اس کے باوجود جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے آزاد کشمیر کے معاملات، اس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، وہ ڈیل کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ فیلئر ہے نا، تبھی وہ ڈیل کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. چوہے صاحب، جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے جن کو ہم کہیں کہ انتہائی قریبی لوگ ہیں، جو 5-7-10 لوگ ہیں میرپور میں، کیا ان لوگوں کے آپ کے ساتھ رابطے رہتے ہیں؟ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں کسی معاملے میں؟ کیونکہ آپ کا بڑی قربانیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آپ ان تمام لوگوں سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. تو کیا ان کے ساتھ آپ کے رابطے رہتے ہیں یا کوئی اختلافات ہیں درمیان میں؟ دیکھیں جی، جو لاسٹ الیکشن ہوا بیرسٹر سلطان کا بائی الیکشن جو ابھی ہوا، تو اس میں میں نے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا. ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے میں نے کروایا، بہت تاریخی پروگرام جو ہے اسرار مرجحال F1 میں ہوا. بیرسٹر سلطان بھی آیا، یہ ساری شخصیات ان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی موجود تھے اور سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. مشاورت کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں کہ یہ لوگ اس ٹائپ کے یہ مشاورت کرنا توہین سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے. کا ایک مخصوص سٹائل ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم تحریک انصاف کا گڑبڑ ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ قمر چودھری سے اگر ہم رائے لیں گے تو ہماری توہین ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ظرف انسان کو ہونا چاہیے. عام تو تحریک انصاف کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. 126 دن میں دروں میں رہا ہوں. یہاں سے ریلیاں لے کے گئے ہیں, لوگوں کو لے کے گئے ہیں. اس وقت تو یہ لوگ نہیں تھے, اس وقت تو ہم تھے. یہ پودا ہم نے لگایا ہوا, اس کی رکھوالی بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. چوہے صاحب آخری سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ آپ نے کہا کہ میں الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اگر آپ الیکشن کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو کیا آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں یا پھر آپ صرف آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میری وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے جس کا چیئرمین اور لیڈر عمران خان ہے. تو میری سب سے پہلے کوشش یہ ہے کہ مجھے میری پارٹی ٹکٹ دے جس نے مجھے پہچان دی, جس کی وجہ سے ووٹ بینک یہاں موجود ہے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, مجھے رب پہ یقین ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھیں گے عوام کے لیے بیٹھیں گے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں بیٹھیں گے. میں پروٹوکول کا عادی نہیں ہوں, درویش ٹائپ آدمی ہوں, لیکن حق اور سچ کی میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنی چاہیے. میں جب بھی الیکشن لڑوں گا تو میرا پہلا ٹارگٹ ہوگا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ میرے پاس ہو. بہت شکریہ چوہے صاحب, آج آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین, تبدیلی کی باتیں پاکستان میں بھی ہوتی رہی, ابھی آزاد کشمیر میں بھی. آنے والے الیکشن میں اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو دیکھیں گے کیا تبدیلی آتی ہے. پاکستان میں کچھ لوگ تبدیلی سے نالاں ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں. حقیقی تبدیلی کب تک متوقع ہے؟ پاکستان میں جو حالات موجودہ بنے ہوئے ہیں, آزاد کشمیر میں بھی اب الیکشن بالکل قریب ہے, چند ماہ بعد یہاں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنتی ہے, قمر چودھری صاحب جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ مسلسل نظر انداز کیے گئے بہت عرصے سے, ان کی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے, بہت سارا انہوں نے ورک کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک یہ لوگ نظر انداز ہو رہے ہیں. یہ یقیناً پارٹی کے حق میں اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ وقت ہی بتائے گا آنے والے الیکشن میں کیا صورتحال ہوتی ہے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, اور انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے